बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले बात और थी, इस दफ़ा माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ बनता नज़र आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। पहले कारकुन नारा लगाते थे डी चौक, इस दफ़ा तो नारा भी बदल गया है। इस वक्त क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे। हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में लगे हुए हैं और अभी नून लीग ज़ाहिर है नज़र आ रहा है कि आगे है, क्योंकि जीबी के बाद बारी अब आज़ाद कश्मीर में नून लीग की है कि पीपल्स पार्टी को जीबी दिया, नून लीग आज़ाद कश्मीर ले जाएगी। लेकिन इस वक्त एक तरफ हम देख रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस हुकूमत चल रहा है मामला, उसको किस तरह से हुकूमत ने समेटना है वो एक अलग चैलेंज है। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज खड़ा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिस तरह निकल आए हैं, उफ, हैरान कुन है। अभी से आप कह सकते हैं हज़ारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि शहर शहर जा रही हैं अलीमा साहिबा, खान साहब की बहन। तो ये समझते थे कि खान को हमने बंद कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता और कोई मामला नहीं निकलेगा, अब इनमें एहतजाज की सकत नहीं है। सब अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि अलीमा साहिबा ने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर से ही काम शुरू कर दिया। वहां पर ही इतने ज़्यादा लोग आ गए और फिर काफिले की शक्ल में शहर शहर गई हैं, मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रही हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही हैं, कभी एक हिस्से में कभी दूसरे, और जब एक हिस्से में जाती हैं तो एक शहर से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। अब वहां जाकर जिस तरह वो तकरीर कर रही हैं, उसने माहौल बदल कर रख दिया है, क्योंकि नारे लग रहे थे डी चौक के, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ये नारे लग रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि डी चौक नहीं, अब अडियाला जेल, अडियाला की तरफ जाना है, ये नया काम हो गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले भी कम से कम 2 मरतबा, या खान साहब खुद भी जब आए तो डी चौक मंजिल होती थी, लेकिन अब खान साहब गिरफ्तारी के बाद कम से कम 2 दफ़ा बड़ा एहतजाज देखा गया जो डी चौक की तरफ था, लेकिन अब तो बराह रास्त अडियाला की तरफ मामला है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल टकराव की तरफ है। वो कहते हैं कि अब वो बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुहेल आफरीदी पर प्रेशर था कि जी अलीमीन गंडापुर 2 दफ़ा चला गया, आपने क्या किया है, आप तो अभी तक 1 दफ़ा नहीं जा सके, आप तो मुलाकात भी नहीं कर सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब जनाब सुहेल आफरीदी पेशावर में कन्वेंशन करते हैं, वहाँ खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि जी देखें, एक ही शख्स है, एक ही लीडर है जो मौजूदा हालात में बेहतरी लेकर आ सकता है। आप माने ना माने, वो खान है जिसको आपने कैद रख कर रखा है, और अब जब हम आएंगे तो फिर वापसी नहीं है, या तो फिर मकसद का हुसूल है या फिर हम जान दे देंगे। ये बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट है। और जिस तरह से नौजवान चार्ज नज़र आ रहे हैं, फिर ऊपर से हुकूमत की बैड गवर्नेंस है, उससे भी लोग तंग हैं, और प्रेशर बहुत ज़्यादा था तहरीक इंसाफ पे कि कब निकलेंगे। अब उन्होंने 5 अगस्त की कॉल दी हुई है, तो अभी से इतने लोग निकल आए हैं, तो 5 अगस्त को क्या माहौल होगा, और फिर 5 अगस्त को जो ऐलानात होंगे, क्या हुकूमत उसको संभाल सकेगी? बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा सी भी वो होता है कि गड़बड़ जो होता है, सेम पेज हो तो फट चुका। तो अब ज़रा सा कहीं से रूम निकल आया तो यकीन जानिए ये अवाम का समंदर बनता नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक ही नहीं है। जो मनाजिर मैंने देखे हैं, जो कवरेज हो रही है सोशल डिजिटल मीडिया पर, नया पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, वहाँ मैंने देखा है, उनसे भी बात हुई है, वो बता रहे हैं कि लोग बहुत पुरजोश हैं, शहर शहर में निकल रहे हैं। अब देखिए, अलीमा साहिबा ने जगह जगह खिताब किया है। कई जगहों पर ऐसे हुआ है कि जहाँ पर उनका प्लान भी नहीं था खिताब कि जी यहाँ उन्होंने खिताब करना है, वहाँ लोगों ने उनको रोक लिया, कारकुनों ने घेर लिया, इतने पुरजोश थे। अब यहाँ पर शायद खटक भी थे। होता क्या है कि अलीमा साहबा निकलती हैं और पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं कि वहीं से फिर आगे जाते हैं। खुशालगढ़ से ये रैली या काफिला ये निकलता है और शहर शहर जाता है। अलीमा साहबा वहाँ पर लीड कर रही हैं, लोग जगह जगह उनको रोक लेते हैं, उनको वहाँ खिताब करना पड़ता है। अच्छा, फिर आखिर में पता चला कि वो डेरा इस्माइल खान गई हैं, फिर अब वहाँ से फिर उन्होंने आगे मामला संभालना है। तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा मोटिवेट कर रही हैं कि फिर पंजाब भी निकले। अच्छा, पंजाब में भी रैली का हुआ कि जी ये 5 अगस्त के हवाले से पहली रैली आज निकल पड़ी, उसके भी मनाजिर सोशल मीडिया पर नजर आए, उसका भी मैं हवाला दूंगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि खुशालगढ़ से फिर कोहाट की तरफ चले और इसके बाद करक, बन्नू और लकी मरवत शहर शहर गई हैं। वहाँ पर हर शहर में लोग निकले हैं, कभी शहर में दाखिल होते हुए इस्तकबाल हो रहा है, कभी किसी मेन चौक पर, और हद निगाह तक लोग ऐसी ऐसी जगहों पर वहाँ पर जाकर उन्होंने खिताब किया है, किसी चौक में, किसी सड़क पर, कि जहाँ देखते हैं लोगों का जमे गफीर, हर एक ने मोबाइल निकाले हुए नारों का जवाब दे रहे हैं। रैली थी, ये मोटिवेशन थी, लोगों को मुतहरिक करना, जिस तरह होता है स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर देना, लेकिन जलसे हो गए, जगह जगह जलसे हो गए।
تو بہت مجھے یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اب یہ 5 اگست کا ایک بہت بڑا جلسہ ہونا ہے، بڑا چارج جلسہ ہونا ہے، ایک عرصے کے بعد ہونا ہے، اور اس میں بڑا اعلان تو ظاہر ہوگا، اور وہ یہی کہ جی اب ہم نے اڈیالہ جیل کی طرف جانا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے شاید ممکن ہے کہ پہلے سے زیادہ لوگ نکل آئیں۔ اور اس طرح سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں، مجھے تو سہیل آفریدی کی بات میں کوئی شک نظر نہیں آتا، کیونکہ جتنا وہ انڈر پریشر ہیں، جتنا ان پر سوالات اٹھ رہے ہیں، جتنا ان کی نیت پر شک کیا جا رہا ہے، ان کے عزائم پر شک کیا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی پیچھے سے سارا ڈیل شیل کے چکر میں ہیں، یا جس طرح علی بن گنڈا پور کر رہے تھے یہ بھی اسی طرح سے ہیں، دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اس طرح کی باتیں، تو مجھے واقعی لگتا ہے کہ وہ جب نکلیں گے تو واپسی کا سوچ کے نہیں نکلیں گے۔ تو اس سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ جس وقت 5 اگست کا جلسہ ہو یا اس کے بعد کوئی لانگ مارچ کا اعلان ہو، تو لانگ مارچ جب تیار ہو تو اس وقت ہی کوئی ریلیف کی خبر آ جائے، جو منیمم مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو شاید ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ملاقاتوں کا آغاز کر دیا جائے، اور پھر ظاہر پیغامات جائیں گے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا اب آپ تھوڑا صبر کریں، آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ سے آپ کو رکنا ہوگا۔ لیکن کہہ تو رہے ہیں کہ جس طرح سے علیمہ صاحبہ نکلی ہیں، لانگ مارچ سے پہلے ہی لانگ مارچ ہو گیا ہے، اور لوگوں کا جوش و خروش بتا رہا ہے کہ یہ تو لانگ مارچ سے پہلے دبنگ مارچ ہو گیا ہے، اور پہلے سے زیادہ لوگ نکل رہے ہیں جو اسٹریٹ موومنٹ پہ نکلتے تھے۔ جب اسی طرح سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا، وہ بھی نکلے تھے، اور لوگوں نے خان کے لیے ان کو بھی سراہا تھا کہ جی آپ نکل رہے ہیں، آپ کوشش کریں گے۔ تو جو بھی آتا ہے، اب یہ ثابت کرتا ہے یہ سارا معاملہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیڈر کو قید کر دیں تو اس کے بعد موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سنبھال لیتا ہے۔ مجھے شیر افضل مروت یاد آتے ہیں کہ جس طرح وہ نکلے تھے، ہو وہ بھی کیا ماحول تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر چیزیں اور طرف ہو گئیں۔ آج شیر افضل مروت آپ دیکھیے، وہ نکلیں گے تو کوئی نہیں ان کے ساتھ نکلتا، وہ نکلتے بھی نہیں ہیں، چونکہ ان کو ڈسون کر دیا خان صاحب نے، ان کی فیملی نے۔ اب اس کے بعد سہیل آفریدی آئے، اس سے پہلے علی بن گنڈا پور تھے، کس طرح لوگ نکلتے تھے۔ آج علیمہ صاحبہ کے لیے نکل رہے ہیں، علیمہ صاحبہ خان صاحب کی بہن ان کے لیے نکل رہے ہیں، خان صاحب کی رہائی کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو اگر علیمہ کو پکڑ بھی لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، کوئی اور آ جائے گا، پھر اس کے لیے لوگ نکلیں گے، اور زیادہ والہانہ طریقے سے نکلیں گے، اور زیادہ پرجوش ہو کر نکلیں گے۔ علیمہ صاحبہ نے جو خطاب کیا اس کے کچھ اہم پہلو، خان کو نکالنے کے بعد، یعنی جب ان کو اقتدار سے نکالا تو دہشت گردی واپس آئی، پھر کس طرح ان کو نکالا، کس کے کہنے پر نکالا، یہ انہوں نے خطاب کیا۔ تو کیا آپ کو غلامی قبول ہے؟ ہم نے غلامی قبول نہیں کرنی، یہی خان کا نعرہ تھا، اس کے لیے نکلو گے، خان کے لیے نکلو گے، رہائی کے لیے نکلو گے۔ لوگ جواب دے رہے ہیں نعروں کا، آپ کو ان کے انداز سے، ان کے جذبات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کے جذبات ہیں، آئیں گے نہیں آئیں گے۔ پھر کہا کہ جی ہمیں غلامی قبول نہیں کرنی، ان کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں، حکمرانوں کے بچے کس طرح سے وہ نکلتے ہیں۔ تو فواد چودھری ایک چینل پہ کہہ رہے تھے کہ جی جس طرح سے وزرائے اعلیٰ، اور اس میں نے سہیل آفریدی کا بھی نام لے دیا، مریم صاحبہ کا خاص طور پر لیا، مریم نواز، پھر ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بھی نام لے دیا کہ جی جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، جی 11 ارب روپے کا جہاز ہی لے لو، 8000 کیک تقسیم کر دو۔ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے کہا جی کسی تقریب میں انہوں نے پوچھا ذیشان کتنے کیک لائے، انہوں نے کہا جی 8000، کہتے ہیں جی 2 ارب روپے ایسے لگا دو، صحافیوں میں تقسیم کر دو، وکلاء میں تقسیم کر دو۔ یہ تو وائسرائے نہیں کرتے تھے اس طرح سے، جو برطانوی راج تھا اس کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جو حال یہ کر رہے ہیں ہمارا۔ تو یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں قوم کے پیسے سے، یہ بات علیمہ صاحب نے کی، جی ان کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو ڈی چوک کے نعرے لگنا لگ گئے، جیسے علیمہ صاحب تقریر کر رہی تھی، ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک۔ تو پھر کیا ہوا، ساتھ ہی نعرے بل گئے اڈیالہ میں، اور زیادہ جوش آ گیا کہ نہیں ڈی چوک نہیں، اڈیالہ، پھر کہا جی اڈیالہ ہی جانا ہے۔ اور پھر علیمہ صاحب نے کہا کہ ہاں چلو گے اڈیالہ، تو سب نے کہا ہاں 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 ہم چلیں گے جی۔ تو پھر شہر یہ ہوا، پھر علیمہ صاحب نے کہا کہ ظالم کو، یزید کو دکھانا ہے پاکستان تیار ہے، نوجوانوں نے سب نے نکلنا ہے۔ اور وہ پھر ظاہر ہے متحرک اور نوجوان تو بڑی تعداد میں ہیں، وہ جس طرح کہہ رہے تھے کاکروچ، تو کہا گیا کہ جی کاکروچ پہلے نکلے تھے، ہم نے ان کا انتظام کر لیا، یعنی تحریک انصاف کو کہہ رہے تھے، انہوں نے نکالے تھے، یہ بھی کنٹینر پہ آئے تھے، تو اب نہیں نکل سکتے، ہم سپرے کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ یہ بھائی یہ وہ کاکروچ نہیں ہے جو سپرے کرنے سے رک جائیں گے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ اور جس طرح حد نگاہ تک لوگ تھے، تو بالکل ماحول بہت زیادہ چارجڈ دکھائی دیا۔ اچھا، اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے پہلی ریلی کے بھی مناظر نظر آئے،
اور وہاں بھی دیکھا گیا کہ لاہور سے بھی اٹک سے جو ہے وہاں پر بھی تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک طرح سے ریلی کا انہوں نے بھی اہتمام کیا. تو اب آگے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے, کس طرح سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے, لوگ کتنے متحرک ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت اب حالات یہ ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے, معیشت کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے. تو اس وجہ سے اب لوگ تنگ ہیں. آج جس طرح سوات میں جو سانحہ ہوا ہے اور اس میں کہا گیا کہ مین تو سوات میں پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا, اس میں زیادہ پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں, دیگر وہاں بھی شہید ہوئے ہیں لوگ جو وہاں پر امن کے لیے کہ این جی او کہیں یا سوات کے لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے, وہاں پر یہ دھماکہ ہوا. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے, آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں. ایک بڑی خبر یہ ضرور آئی ہے کہ ہنگو پولیس کے شہداء کا بدلہ لیا گیا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں. یہ خزینہ بانڈا چیک پوسٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ خارجی معاویہ جہنم واصل ہوا. سیکورٹی فورسز حکام کے مطابق خارجی امیر معاویہ فتنہ الخارج کرم میں کمانڈر کاظم کے بعد ایک اہم ذمہ داری پر فائز تھا. خارجی کمانڈر معاویہ سیکورٹی فورسز کو متعدد دہشت گرد کارروائی مطلوب تھا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہنگو کے علاقے چھڑنیاب میں کیا گیا اور یہ پی ٹی وی نیوز کے مطابق خزینہ بانڈا چیک پوسٹ حملے میں ملوث تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. خزینہ بانڈا چیک پوسٹ حملے میں ملوث کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. امیر معاویہ کا خاتمہ دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. اس کی باقاعدہ تصاویر ویڈیوز وہ سرکاری سطح پر جاری کی گئی ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو بھی دہشت گردی کروا رہے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے گا, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا, اب صرف افدی کہہ رہے ہیں جی ہم قربانیاں دے دے کر تھک رہے ہیں کہ 80,000 لوگ پاکستان کے شہید ہو چکے ہیں اور کتنی نے قربانیاں دینی ہیں. ہم نے پہلے کہا, یہ ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف تھا کہ جی مت لے کر آؤ لوگوں کو واپس, یعنی دہشت گردوں کو دوبارہ لایا گیا اور یہ ایک پالیسی چینج کی, اس وقت ہم سے نہیں پوچھا گیا. یہ سب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اب دہشت گردی دوبارہ ہو گئی ہے, خان صاحب کے دور میں ختم ہو گئی تھی. اور پھر یہ کہا جی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں یا آپس میں لڑ پڑے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, تو لہٰذا ابھی خان صاحب خود ہی باہر آ جائیں گے, ان کے چانسز بن گئے ہیں, ان کو رہا کرنا پڑے گا. تو ایسے میں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے, ایسے نہیں ہوگا. یعنی جدوجہد کرنی پڑے گی خان صاحب کے لیے, مزاحمت کرنی پڑے گی ان کو رہا کروانے کے لیے. تو جناب آپ سے سسٹم نہیں چلے گا, یہ سسٹم چل نہیں سکتا, آپ جو مرضی کر لیں. سسٹم ایک بندہ چلا سکتا ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, اور پھر وہی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ پشاور میں کنونشن سے سہیل آفریدی نے جوشیلا خطاب کیا ہے, تو سہیل آفریدی بھی لگے ہوئے ہیں. ادھر علیمہ صاحبہ اس طرح سے اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہیں. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی بہنوں میں سے کوئی ایک نکلی ہیں. پہلے بھی وہ ہمیشہ ملاقات کے لیے آتی تھیں, وہاں بھی لوگ آتے تھے, کارکن ہوتے تھے, لیکن یہ اسٹریٹ موومنٹ کا اس طرح سے آغاز یا اس کو لیڈ کرنا یہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے. اور ہماری تاریخ بھی یہ ہے کہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ خاندان کو ہی آنا پڑتا ہے. اور اب یہ کہیں جی موروثیت, ان کے پاس کوئی تنظیمی عہدہ نہیں ہے, حکومتی عہدہ کبھی نہیں ان کے پاس رہا, ان کے کسی بچے کے پاس نہیں رہا, اور وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے نکل رہی ہیں. بڑی جرت کی بات ہے, بڑی ہمت کی بات ہے. اور جس طرح بہنوں نے اپنے بھائی سے وفا نبھائی ہے, یہ بھی ایک تاریخ ہے پاکستان کی سیاست کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مقدمے ان پر کافی بن چکے ہیں اور شاید مزید بھی بنے. تو دیکھیے کیا حالات ہوتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ وہ جس طرح ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ قطرہ قطرہ وہ دریا بنتا ہے اور پھر وہ سمندر میں جاتا ہے, تو یہ وہ والا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ سے شہر شہر میں لوگ نکل رہے ہیں, سڑکوں پر آ رہے ہیں, پرجوش نظر آ رہے ہیں. اور آگے دن بدن مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ نے زور پکڑنا ہے, پھر جلسے میں بڑا اعلان ہونا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے دما دم مست قلندر نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.